कर्नल नीडो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अफसर था। बरेसगीर आया तो एक गुज्जर लड़की पर आशिक हो गया। गुजरों ने इसे इस शर्त पर लड़की देने की हामी भरी कि वो गुजरों की तरह जिंदगी गुजार कर दिखाएगा। बाप फौरन लाहौर पहुंचा, बेटी से मिला और फिर कर्नल लॉरेंस से मिलकर साहब का तारुफ कराकर बेटी को तलाक देने और बाप के साथ भेजने का मुतालबा किया। कर्नल लॉरेंस ने नीडो को खामोश रहने और ब्रिटिश एम्पायर की खिदमत का कहा। पहलवान ने शेख को उठाया और दादा दरबार के सामने बरगद के दरख्त से उल्टा लटका दिया। जब तक लड़की को नहीं छोड़ोगे और तौबा करके वापस नहीं जाओगे, मैं तुम्हें यहीं उल्टा लटका के रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर समर हमदानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी पे जो हकीकत तो है, लेकिन इसमें कुछ सबक भी हैं और एक मोहब्बत की दास्तान भी है और साथ ही साथ नेशनलिज्म का एलिमेंट भी है। शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि कर्नल नीडो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अफसर था। बरेसगीर आया तो एक गुज्जर लड़की पर आशिक हो गया। गुजरों ने इसे इस शर्त पर लड़की देने की हामी भरी कि वो गुजरों की तरह जिंदगी गुजार कर दिखाएगा। और ये गुजरों की तरह जिंदगी क्या थी वो हम डिस्कस करेंगे। नीडो ने टाट पहना, जानवर चराए, दूध धोया और भला आखिर मुसलमान होकर अपनी महबूबा से शादी कर ली। इसकी गुज्जर बीवी रानी जी कहलाती थी। आदमी समझदार था, इसने कश्मीर में जानवरों की अफजाइश नस्ल करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज रेजिमेंट्स को गोश्त की सप्लाई का ठेकेदार बन गया। नीडो की एक ही बेटी थी जो माँ की तरफ से मुकम्मल गुजर थी और बाप की वजह से अंग्रेजी ज़बान से मुकम्मल आशनाई रखती थी। नीडो चौके मजहबी लोगों से बहुत मेल जोल रखता था और पीरों का बहुत खिदमतगार था, लिहाजा बेटी भी इसी रंग में रंग गई। मशहूर ज़माना लॉरेंस ऑफ अरेबिया यानी कर्नल T.I. लॉरेंस अरबी ज़बान का माहिर था। इसकी किरात बहुत आला और मालूमात इंतहाई जामिया थी। ब्रिटिश सेक्रेटरीट सर्विस ने लॉरेंस को लाहौर में लॉन्च कर दिया। जल्द ही मक्का के बुजुर्ग की शोहरत फैल गई, लोग बहुत बड़ी तादाद में आने लगे और कर्नल लॉरेंस अपनी जहाद बिल सैफ से बरगश्ता करने लगा। नीडो अपने काम के सिलसिले में लाहौर आया तो इसे भी मिलने का इश्तियाक हुआ। नीडो इनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो जाटों वाले लिबास में था। मक्की शेख से इस दर्जा मुतासिर हुआ कि अपनी लड़की इनके अक़द में देने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया और यूं ये लड़की अकबर जहां कर्नल लॉरेंस अल मारूफ शेख मक्की की बेगम बन गई। कर्नल लॉरेंस के पास अंग्रेज मुअत्तक़दीन भी आते थे और इनमें एजेंसी के लोग भी थे जिनसे शेख मक्की अकेले मुलाकात फरमाते थे। शादी के चंद दिन बाद ऐसी ही मुलाकात में शेख मक्की ने नई जोजा को मेहमानदारी के लिए कहा। नई बेगम जब मशरूब लेकर आई तो कमरे में क्या देखती है और क्या सुनती है कि कुछ लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और ये तमाम गुफ्तगू जो अंग्रेजी में हो रही थी उसने इसको सुन लिया, जो कि वो अंग्रेजी ज़बान पर अबूर हासिल रखती थी और उस गुफ्तगू को समझ चुकी थी। उसने खुफिया तरीके से बज़रिए ख़त बाप को आगाह किया। बाप फौरन लाहौर पहुंचा, बेटी से मिला और फिर कर्नल लॉरेंस से मिलकर अपना साहब का तारुफ कराकर बेटी को तलाक देने और बाप के साथ भेजने का मुतालबा किया। कर्नल लॉरेंस ने नीडो को खामोश रहने और ब्रिटिश एम्पायर की खिदमत का कहा। नीडो यहाँ से मायूस होकर रुस्तम ज़मां भोलू पहलवान के वालिद के पास पहुंचा और तमाम राम कहानी कहला ली। इमाम बख्श पहलवान सच्चा आशिक रसूल था। शागिर्दों के साथ शेख मक्की के पास जा पहुंचा। शेख मक्की ने इसे दरखोर इतना ना जानते हुए धमकियां दी और दफा होने का कहा। पहलवान ने शेख को उठाया और दादा दरबार के सामने बरगद के दरख्त से उल्टा लटका दिया। जब तक लड़की को नहीं छोड़ोगे और तौबा करके वापस नहीं जाओगे, मैं तुम्हें यहीं उल्टा लटका के रखूंगा। पहलवान साहब ने बड़े ही वाज़ेह अल्फाजों में कर्नल लॉरेंस को ये कह दिया। अब कर्नल लॉरेंस जो उल्टे लटके हुए थे क्या करते? हथियार डाल दिए, लड़की को तलाक दिलवाकर नीडो के साथ भेज दिया गया।
اور لارنس کو انگریز ریزیڈنٹ کے حوالے کر دیا گیا جسے فوری برطانیہ بھیج دیا گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ کیا تھا اور کیوں تھا اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کرنل نیڈو کی لڑکی کی۔ کرنل نیڈو کی لڑکی واپس کشمیر پہنچی تو کچھ عرصے بعد اس کی شادی شیخ عبداللہ سے کر دی گئی۔ یوں یہ لڑکی بیگم اکبر جہاں عبداللہ کہلائی، جن کا بیٹا فاروق عبداللہ بعد میں کشمیر کا وزیر اعلیٰ بنا۔ نیڈو کے خاندان نے لاہور اور کشمیر میں شاندار ہوٹلز کے بزنس میں خوب نام کمایا۔ اب بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ لاہور کا شاندار اواری ہوٹل جہاں ہم اکثر جا کے کھانا نوش فرماتے ہیں، وہ ایکچولی ہوٹل نیڈو کی جگہ پر کھڑا ہے، جسے پچھلی صدی کے آخر میں آسٹرو سوئس ہوٹل کے مالک ہیری نیڈوز نے بنایا تھا۔ نیڈوز خاندان پچھلی صدی کے آخر میں ہندوستان آیا تھا اور اپنی بچت اس ہوٹل میں لگا دی تھی۔ بعد میں سری نگر اور پونا میں ہوٹل بنے تھے۔ ہیری نیڈوز تاجر تھا۔ 1950 کی دہائی کے اوائل تک یہ نیڈو کا ہوٹل نہیں رہا، کیونکہ اسے مغربی پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کے دفتر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ 50 کی دہائی کے آخر میں یہ پارک لگژری ہوٹل کے نام سے مشہور ہوا، جب اصل کو گرا کر اس کی جگہ ایک نیا ڈھانچہ بنایا گیا۔ ایک دہائی کے بعد پارک لگژری ہوٹل کو بھی گرا دیا گیا اور اس کی جگہ ایک نیا ڈھانچہ جو کہ اب آج کے ٹائم پہ اواری ہے وہ بنایا گیا، لیکن پھر اسے ہلٹن ہوٹل کا نام دے دیا گیا۔ 1970 کے دہائی کے اوائل میں اس کا نام بدل کر اواری ہوٹل کر دیا گیا۔ یہ اواری ہوٹل کیوں نام رکھا گیا؟ کیونکہ جو بہرام ڈی اواری تھے انہوں نے اس کا انتظام جات سنبھالا۔ نیڈوز خاندان جس نے لاہور میں نیڈو ہوٹل جو کہ موجودہ اواری ہے کی بنیاد رکھی، انہوں نے بھی ہند پاکستان کی تاریخ پر اپنی شناخت بنائی۔ مصنف طارق علی نے اپنی کتاب سردیوں کی کڑوی سردی میں نیڈوز کی تاریخ میں اضافہ کرنے کے لیے ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے۔ کرنل ٹی ای لارنس آف عربیہ تاحیات بیچلر نہیں تھا، جس کے طور پر اسے نکالا گیا۔ لاہور میں ان کی مختصر شادی ہوئی۔ اس بات کا انکشاف کشمیر کے ایک سینئر سرکاری ملازم نے مصنف طارق علی کو کیا، جسے دلہن کے بھائی بینجی نیڈوز نے بتایا تھا۔ مصنف طارق علی کہتے ہیں کہ جب لارنس ہندوستان میں تعینات تھا، وہ بھی دوسرے افسران کی طرح آرام کرنے کے لیے لاہور شہر جایا کرتا تھا۔ اس وقت لاہور کو مشرق کا پیرس کہا جاتا تھا اور نیڈوز خاندان کا وہاں ایک ہوٹل تھا اور اسی جگہ اس کی ملاقات اس سے ہوئی تھی۔ اور میر جان ایک کشمیری دودھ کی ملازمہ ہیری نیڈوز نے پہلی بار میر جان کو اس وقت دیکھا جب وہ گلبرگ میں ان کے ہالیڈے لاج میں دودھ پہنچانے آئی تھی۔ ہیری نے استدعا کی کہ وہ سنجیدہ ہے، اس سے پیار کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اس نے غصے سے جواب دیا، تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا، میں کسی کافر سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے ایسا کر لیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کے 12 بچے ہوئے، جن میں سے صرف 5 بچے باقی رہے۔ ان بچوں نے ایک دیندار مسلمان کے طور پر پرورش پائی۔ ان کی ایک بیٹی اکبر جہاں بھی تھی، جو مری کی پہاڑی ریزورٹ میں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری میں بارڈر تھی۔ 1928 میں جب ایک 17 سالہ اکبر جہاں اسکول چھوڑ کر لاہور واپس آئی، اس دورانیے میں برطانوی ملٹری انٹیلیجنس کے ایک سینئر شخصیت نے اپر مال کے نیڈوز ہوٹل میں چیک ان کیا۔ وہ کرنل ٹی ای لارنس تھا، جس نے افغانستان میں شاہ امان اللہ کی بنیاد پرست جدید اور مخالف برطانوی حکومت کو غیر مستحکم کرنے میں صرف چند ہفتے گزارے تھے۔ کرم شاہ کے بھیس میں ایک دورہ کرنے والے عرب عالم، اس نے ایک سیاہ پروپیگنڈا مہم کا اہتمام کیا تھا، جس کا مقصد زیادہ رجتی قبائل کی مذہبی جوش کو بھڑکانا اور اس طرح خانہ جنگی کو ہوا دینا تھا۔ ان کا مشن پورا ہوا، وہ لاہور روانہ ہو گئے۔ ناظرین، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں اس کیریکٹر کے اوپر بات کروں گا ذرا کچھ دیر کے بعد۔ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ کیسے ایک شخص کو پلانٹ کیا گیا مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دینے کے لیے اور خانہ جنگی کے تھرو افغانستان حکومت کو گرا دیا گیا۔ یہ معاملہ
سنا سنایا لگتا ہے، اور یہ معاملہ آج بھی ہمارے سامنے نظر آتا ہے، اور ایسا آج بھی ہوتا ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ 3 ماہ بعد جنوری 1929 میں امان اللہ کا تخت الٹ دیا گیا اور ان کی جگہ ایک برطانوی نواز حکمران آیا۔ 12 جنوری کو لاہور میں کپلنگ کے پرانے اخبار سامراجی سول اینڈ ملٹری گیزٹ نے لارنس اور کرم شاہ کی تقابلی خاکے شائع کیے تاکہ اس تاثر کو تقویت ملے کہ وہ 2 مختلف لوگ ہیں۔ کئی ہفتوں بعد کلکتہ کے اخبار لبرٹی نے اطلاع دی کہ کرم شاہ در حقیقت برطانوی جاسوس لارنس تھا، اور اس نے افغان سرحد پر وزیرستان میں اپنی سرگرمیوں کا تفصیلی بیان دیا۔ لارنس ایک ذمہ داری بن رہا تھا اور حکام نے اسے برطانیہ واپس آنے کو کہا۔ کرم شاہ پھر کبھی نظر نہیں آیا، اور ناظرین، ایسے ہی کئی کرم شاہ ہمیشہ سے برِ صغیر میں چھپے رہے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں یا پھر نظر نہیں آتے، اور اس کا نتیجہ آپ کو ضرور نظر آتا ہے۔ نیڈوس کی بیٹی کی لارنس سے طلاق کے 4 سال بعد شیخ عبداللہ اور اکبر جہاں کی سری نگر میں شادی ہوئی۔ اس کی پچھلی شادی اور طلاق کی حقیقت کبھی بھی راز نہیں تھی، صرف اس کے پہلے شوہر کا اصل نام پوشیدہ تھا۔ اب اس نے خود کو ایک نئے کشمیر کی جدوجہد میں جھونک دیا۔ اس نے غریب بچوں کے لیے اسکول بنانے کے لیے رقم اکٹھی کی اور ایک ایسی ریاست میں تعلیم بالغاں کی حوصلہ افزائی کی جہاں آبادی کا بڑا حصہ ناخواندہ تھا۔ اس نے اپنے شوہر کی مدد اور مشورہ بھی کیا۔ مثال کے طور پر نہرو کی توجہ کے سامنے جھکنے کے خطرات سے خبردار کیا اور اس طرح اس کی ذمہ داری سے سمجھوتا کیا۔ ناظرین، پہلا تو یہ نتیجہ ہے کہ عشق سچا ہو تو انسان کو بدل دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اکثر اوقات ہم لوگ کسی کے دکھاوے پہ یا کسی کے بھیس پہ یا کسی کے جو جیسے میں کہوں گا کہ ہم کچھ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہم اس پہ اتنا یقین کر لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی آخر ہے، وہی سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مذہب ہے وہ بڑا سینسیٹیو ایلیمنٹ ہے۔ ہمیشہ سے اس کو استعمال کر کے انسٹیبلٹی جو ہے وہ اچیو کی گئی ہے کسی بھی دوسری کنٹری میں، کسی بھی دشمن کنٹری کی طرف سے۔ اور اسی طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ایکسٹریمزم بڑھتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج بھی ہمارے پاکستان میں یہ کلچر نہیں ختم ہوتا، شیخ والا، پیروں والا، اور اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے خانہ جنگیوں کے لیے، شیعہ سنی کا فساد یا اور دوسرے فرقوں کا فساد یا پھر دوسری اقلیتوں کی جنگ ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بھی اپنے ملک میں صرف اور صرف انسٹیبلٹی کو بڑھانے کے لیے، تاکہ اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ اچیو کیا جا سکے۔ اور یہ ہمیشہ سے ویسٹ کا ایجنڈا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہ جتنی بیلٹ ہے برِ صغیر کی، افغانستان ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، یا جتنا بھی ساؤتھ ایشیا ہے، یہ ایک ایسی بیلٹ ہے اگر یہاں امن و امان قائم ہو جائے اور لوگوں کی تربیت ہو جائے تو شاید کوئی بھی یورپ جانا نہیں چاہے گا، لوگ اسی ملک میں آئیں گے، اس کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو لینڈسکیپس ہیں ہمارے وہ آپ دیکھتے ہیں۔ اب اسی طرح اس خطے کو دبانا بہت ضروری ہے تاکہ ویسٹ کو فائدہ ہو سکے، لوگوں کا رجحان اس طرف زیادہ ہو سکے۔ خیر، کرائم پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن صرف اجاگر ہمارے ملکوں میں کیا جاتا ہے، ہمیں پریزنٹ ہی ایسا کیا جاتا ہے کہ ہم دنیا کے سب سے خطرناک نیشن ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم پہ لوگ مسلط کیے جاتے ہیں ہم کو بھڑکانے کے لیے، ہم کو غلط رستے پہ لے جانے کے لیے۔ خیر ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی۔